नाज़रीन, 2 रोज़ कबल लाहौर में आसमा जहांगीर फाउंडेशन के ज़ेर तमाम एक प्रोग्राम हुआ। मियाँ साकिब निसार जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, वो उस तकरीब में भी मौजूद थे। उनकी एक वीडियो लीक की गई। नवाज शरीफ साहब की तकरीर, मरियम साहबा का स्टांस ताज़ा तरीन, साकिब निसार की ऑडियो, राना शमीम चीफ जज का बयान। 4-5 चीज़ें वो हैं जो अदालतों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इमरान खान को बिहेव कर रहे हैं कि वो मौजूदा हालात को किस तरह अपने हक में कैश करवाते हैं। यानी नून लीग की गलती उनकी खूबी कैसे बन सकती है, पहले बनी तो नहीं, खैर अब कैसे बन सकती है। क्या वो जिद से बाज आ जाएंगे, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ छेड़छाड़ से बाज आ जाएंगे? तो मेरा ख्याल है कि दोबारा से उनकी स्पेस, उनकी चीज़ें वो सारी बेहतर हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल लाहौर में आसमा जहांगीर फाउंडेशन के ज़ेर तमाम एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुलकर इज़हार ख्याल किया। अली अमन कुर साहब ने अपने रवायती जज्बाती अंदाज में तकरीर की और उनकी तकरीर सोशल मीडिया के अंदर इस कदर वायरल हुई कि आज भी ऐसे लग रहा है कि जैसे ये 2 मिनट पहले की कहानी है, और सोशल मीडिया के अंदर उसको रीट्वीट किया जा रहा है, उसको वायरल किया जा रहा है। और कहाँ से किया जा रहा है इसके बारे में बात करूँगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट हुई इसी तनाज़र में, वो ये थी कि मियाँ साकिब निसार जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, वो उस तकरीब में भी मौजूद थे। उनकी एक वीडियो लीक की गई। इससे पहले आपको पता होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मरियम साहबा की पिटीशन के अंदर एक चीफ जज राना शमीम साहब के एक बयान अल्फी आता है। तो ये सारी चीज़ों का आपस में कनेक्शन क्या है, और ये कहाँ से चीज़ें जनरेट हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, इसके मकासद क्या हैं, और इसका कोई रिज़ल्ट निकल सकेगा या नहीं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। और इस डिस्कशन का हमारे मुस्तकबिल के सियासी पस मंज़र से भी बराह रास्त ताल्लुक़ है। और ये जो डेवलपमेंट हो रही है, इस डेवलपमेंट के नतीजे में मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा तरतीब पाएगा, और मुस्तकबिल के अंदर कौन किंग मेकर और कौन किंग कहलाएगा, ये भी शायद इसी डिस्कशन से ये वाज़े होगा। और इसी डेवलपमेंट के अंदर से ये चीज़ें भी निकलेंगी कि फ्यूचर का किंग कौन हो सकता है, और इस्टेब्लिशमेंट इस सारे मामले में फ्रीक है या नहीं है, हुकूमत कहाँ खड़ी है। और ये जो सारा मामला अदालतों के ऊपर मलबा डाला जा रहा है, अदालत क्या एज ए इंस्टीट्यूशन इसका दफा कर सकेगी, या फिर अदालतें बुरी तरह से एक्सपोज होंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ा हसास भी है, क्योंकि अदालत की आपको पता है 2 मिनट में कोई भी आप बात ऊंची नीची कर जाएं तो तौहीन अदालत का पहलू उसमें से निकल आता है, और फिर नोटिस तो वटते पे आना जी, 1 सेकंड नोटिस ठक कर दा। लिहाजा हमने नोटिस से भी बचना है, और दिल की बात भी करनी है, और अंदर की बात भी करनी है, और सच्ची बात भी करनी है, और आपकी बात भी करनी है, जो हमेशा से हम करते आए हैं। हम कोशिश करते हैं कि इसमें किसी से इन्फ्लुएंस कम हो, जो जेन्युइन बात है, आम आदमी की बात है, वो बात हम करें। देखिए, मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये जो काम शुरू किया है, इससे एक बात तो साबित हो गई, जो इस्लामाबाद में चीफ जज की तरफ से बयान अल्फी दिया गया, और जो साकिब निसार साहब की अभी ऑडियो लीक की गई। हमारे पास जजमेंट्स इदारे के थे, इसमें मियाँ साहब को सजा देनी है। वो कहा गया कि हमने आज साहब को लाना है, कहा है जी अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। अहमद नूरानी साहब जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक वेबसाइट के ज़रिए जिसमें वो काम करते हैं, उसके ज़रिए उसको लीक किया। और उससे पहले उमर चीमा साहब ने एक ट्वीट किया। उमर चीमा साहब का जंग ग्रुप से ताल्लुक़ है, अहमद नूरानी साहब का भी जंग ग्रुप से ताल्लुक़ है। और आपको याद होगा कि जो चीफ जज का बयान है, वो भी इंसार अब्बासी साहब ने खबर ब्रेक की, और वो भी जंग के एक न्यूज़पेपर न्यूज़ के अंदर वो ख़बर छपी, और उसके बाद इंसार अब्बासी साहब को भी तलब किया गया, शकील उर रहमान साहब को भी तलब किया गया। अब ये एक नेक्सस है नवाज शरीफ साहब का, जंग ग्रुप का, और उन्हीं के सारे ऑलमोस्ट जो लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं। तो
وہاں سے چیزیں آتی ہیں، وہاں سے چھپتی ہیں، وہاں سے ایکسپوز ہوتی ہیں اور پھر ان کی ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، اور 1 2 3 جگہ سے وہ خبر آگے چلی جاتی ہے، پھر اس کو پیچھے سے کچھ گروپس ایسے ہیں اس کی ہائپ کریٹ کرتے ہیں۔ مجھے اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں، ہمارے کولیگ ہیں، دوست ہیں، خبر کسی کے پاس بھی چلی جائے اور وہ جرنلسٹ کا کریڈٹ ہوتا ہے، جرنلسٹ خبر بریک کرے اور خبر ہوتی ہے، لیکن جب خبر خواہش بن جائے، جب تجزیہ آپ کی ضرورت بن جائے اور خواہش بن جائے اور اس خواہش کے تحت ہم لوگوں کو منور کرنا شروع کر دیں تو وہ تھوڑی سی قابل اعتراض بات ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا سٹینڈرڈ قسم کا فارمولہ ہے۔ یہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی جو لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور جن کے اوپر ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو خبر نہیں دیتے، وہ کسی نیوٹرل بندے کو دیتے ہیں کہ آپ یہ خبر میڈیا میں چلائیں تاکہ ہمارے اوپر یہ بات نہ آئے۔ تو ہمارے ایکسپوز لوگ کون کون سے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو لہٰذا یہ نون لیگ میڈیا مینجمنٹ میں تھوڑی سی غلطی کر رہی ہے۔ اگر وہ کسی نیوٹرل آدمی کو استعمال کریں جس کا فیس تھوڑا سا اس طرح کا نہ ہو، مثلا جنگ اور جیو اور ان کے جو دوست ہمارے جرنلسٹ ہیں، رپورٹرز ہیں، سینئر لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں، قوم کی نظر میں، عام لوگوں کی نظر میں، اوپینین میکرز کی نظر میں وہ الائن ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ تو ایک تو جب بھی کوئی نواز لیگ موو اتنی بڑی سٹارٹ کرتی ہے وہ ٹھوس اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ جنگ گروپ کے ارد گرد گھومتی ہے اور وہ ساری ڈسکشن ہوتی ہے، اور شکیل صاحب ایک بڑے جرنلسٹ ہیں، ایک بڑے پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، وہ اس پہ پوری اپنی انپوٹ ڈالتے ہیں اور اپنے گروپ کو اٹھا کے رکھتے ہیں، اور پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا اور یہ سارا وہ شکیل صاحب خوب جانتے ہیں، اور وہ چیزوں کو منور کرنا، چیزوں کو لے کے آگے چلنا وہ اس کو بھی خوب جانتے ہیں، اور وہ پروفیشنل آدمی ہیں۔ اس پہ کسی کا فائدہ ہو یا نقصان ہو وہ اس کو خبر کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں، اور اس پہ جنگ گروپ اور جیو ڈسکس ہوتا ہے جیسے آج ہم کر رہے ہیں۔ تو اس پہ تو یقینی طور پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ اور جیو ایک عرصے سے ٹرینڈ سیٹر رہے ہیں، اور آج بھی شکیل صاحب تمام تر رکاوٹوں کے باوجود کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ٹرینڈ سیٹر رہے، اور آج بھی میڈیا کو ایسی لیڈز کے اندر، ایسی خبروں کے اندر وہ گروپ ہی لیڈ کر رہا ہے۔ 2 طرح کے لوگ سوسائٹی میں ہوتے ہیں، ایک ڈسکشن کرنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا امپورٹنس تو بہرحال اس کی ہے، گروپ کی ہے، شکیل صاحب کی ہے، میر ابراہیم صاحب کی ہے، سب کی۔ تو وہ ایک پروفیشنل میڈیا آنرز کے طور پہ، ایک بڑے گروپ کے طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ لیکن اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ یہ 3 4 چیزیں ہو گئی ہیں اکٹھی۔ پہلی رانا شمیم صاحب کی سٹیٹمنٹ آتی ہے جی، اس کے بعد آسمہ جہانگیر صاحبہ کا فنکشن آتا ہے جی، اس میں انتظامی طور پہ بھی تمام کے تمام لوگ، مثلاً تارڑ صاحب ہیں جو وکیل ہیں، جو نواز شریف صاحب کے بھی وکیل ہیں، مریم صاحبہ کے بھی وکیل ہیں، اور آج کل تو نون لیگ کی طرف سے وہ سینیٹر بھی ہو گئے ہیں۔ تو وکلا کا بھی ایک بہت بڑا گروپ ہے جس میں بون صاحب ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ لائک مائنڈڈ سمجھے جاتے ہیں نواز لیگ کے۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ بھی لائک مائنڈڈ نواز شریف صاحب کی اس لیے سمجھی جاتی تھی کہ وہ لاسٹ جو فوت ہوئی ہیں اس سے پہلے ان کا سٹانس بھی، نیریٹو بھی نواز شریف صاحب سے میچ کر گیا تھا اور ملتا جلتا تھا، اور دونوں مل کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹرگل کی بات کرتے رہے۔ تو لہٰذا وہ ایک نیچرل الائنس ہے۔ تو وہاں پہ انتظام بھی جتنا تھا وہ آلموسٹ نون لیگ کے لائک مائنڈڈ لوگوں کے پاس تھا۔ پھر اس پہ جلتی کے اوپر تیل ڈالا زبردست قسم کا پورا ڈرامی علی احمد قرۃ صاحب نے۔ علی احمد قرۃ صاحب کا ایک اپنا سٹائل ہے۔ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور ایک جنرل انہوں نے جس طرح فوج کو للکارا، جس طرح جن صاحب کا نام لیا، جس طرح ایک جنرل 22 کروڑ، تو وہ بیسیکلی ایک لائن تو وہ لے گئے، ایک بات تو وہ کر گئے، لیکن وہ کاش یہ بات بھی کرتے کہ جنرل کسی کے گھر میں کبھی سندیسہ لے کے نہیں آتا کہ خدا کے لیے آپ ہمارے پاس آؤ اقتدار کھیلتے ہیں، آؤ باری باری کھیلتے ہیں۔ اگر وہ یہ بات کرتے کہ نواز شریف صاحب نے آغاز کہاں سے کیا، یہ تمام کے تمام سیاستدان جو ہیں کس گملے سے اگے ہیں، یہ
گورنمنٹ کے یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے کیوں ہیں؟ یہ رات کے اندھیروں میں صبح کے چینل میں گیٹ نمبر 3, 4, 5, 6 کے اندر سے یہ کیوں جا کے ترلے منتیں کرتے ہیں؟ اور یہ 12 گھنٹے 24 گھنٹے اور 365 دن اس کام پہ کیوں لگے رہتے ہیں؟ اگر یہ طے کر لیں کہ ہم نے نہیں جانا، ہم نے سیاسی جدوجہد ہی کرنی ہے، ہم نے کھڑے رہنا ہے، تو میرا خیال ہے یہ چیزیں یہ کہنے کی ضرورت علی احمد قرۃ صاحب کو نہ پڑے۔ اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے، موجودہ جو چیف ہے، اس نے تو بڑی ٹالرنس کا مظاہرہ کیا، اور نواز شریف صاحب نے ان کو چیف بنایا ہی اس لیے تھا کہ وہ ان کا خیال تھا کہ یہ ڈیموکریٹک ہیں اور یہ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ان کو بنایا تھا۔ دوسرا، اس وقت بھی جب علی احمد قرۃ صاحب فوج کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اس وقت بھی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ عین اس وقت بھی ہو سکتا ہے لنڈن سے رابطے جاری ہوں، ساگڈار صاحب کے اینڈ سے رابطے جاری ہوں، یا شہباز شریف صاحب تو خیر 24 آور رابطے میں رہتے ہیں، اتنی وہ گھر میں اپنی چیزوں کے باقی چیزوں کی اختیار نہیں کرتے جتنی ادھر رابطے میں وہ کرتے ہیں۔ تو عین اس وقت بھی جب ان کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے، یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح علی احمد قرۃ صاحب نے خوب بڑاس نکالی، وکلا نے ان کا ساتھ دیا، نعرے بھی لگے، سب کچھ ہوا۔ اور اس ساری کانفرنس کا ایک میسج عجیب و غریب کیا، وہ یہ ہے جس کا میں آگے جا کے تھوڑا سا ذکر کروں گا۔ پہلے میں چاہوں گا کہ اس کانفرنس کے حوالے سے جو امپیکٹ کریٹ ہوا ہے اس کی میں بات کر لوں۔ علی احمد قرۃ صاحب کے خطاب کی بات ہو گئی، ثاقب نثار صاحب سامنے بیٹھے رہے، پھر چیف جسٹس صاحب آ گئے۔ چیف جسٹس گلزار صاحب نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جی کون کہتا ہے ادارے پہ، یعنی اس کانفرنس کا حسن یہ تھا کہ ایک طرف فوج کے خلاف آخری ڈگری، آخری ایکسٹریم تک بات جا رہی تھی، دوسری طرف جسٹس گلزار صاحب دوسری طرف انتہا کو جا رہے تھے کہ جی اداروں کو بدنام کیوں کیا جا رہا ہے، عدلیہ کو بدنام کیوں کیا جا رہا ہے، کوئی بتائے کہ کس جگہ سے آپ نے ڈکٹیشن لی ہے، کوئی ایک واقعہ بتائیں تو اس پہ بھی سب خاموش تھے۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہو ہمیں روکنے کی۔ ہماری عدالت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے فری ہے کرنے کے لیے، اور کرتی ہے، ہر ایک کا محاسبہ کرتی ہے جس کا مقدمہ سامنے آتا ہے۔ کسی نے نہیں بتایا۔ پھر ثاقب نثار صاحب کی آڈیو اگلے دن سامنے آ گئی اور وہ کانفرنس میں بھی موجود تھے۔ ان کی پریزنس بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی دے رہی تھی، اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ احتجاج بھی کیا کہ وہ وہاں پریزنٹ کیوں تھے۔ تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ جسٹس قیوم صاحب مختلف جگہ پہ جاتے ہیں، وہ کیوں تھے، یا ماضی کے اندر جو جسٹس رمدے صاحب ہیں اور لاہور میں جج صاحب تھے جو فوت ہو گئے، وہ جگہ جگہ کیوں ہوتے تھے، اور جو نون لیگ کو لوگ سوٹ کرتے ہیں وہ تو ہر جگہ موجود ہونے چاہیے، جو سوٹ نہیں کرتا وہ موجود نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ پھر بات آ گئی رانا شمیم صاحب کی۔ رانا شمیم صاحب سے لے کے چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو تک اور علی احمد قرۃ کے خطاب تک، یہ 3-4 چیزیں۔ پھر نواز شریف صاحب نے بڑا دھواندار خطاب کیا، انٹرنیٹ کی رکاوٹ اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دی، تاریں کاٹنے کا الزام لگا دیا کہ تاریں کاٹ دیں، پھر وہ چینلز کے اوپر پابندی کے باوجود چلتی بھی رہی۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ایک نیریٹو نون لیگ نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کی عدالتیں صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی، پاکستان کی عدالتوں کو کوئی اور چلا رہا ہے، پاکستان کی عدالتیں ڈکٹیشن لیتی ہیں پنڈی سے، یہ ڈکٹیشن لیتی ہیں فوج سے۔ لیکن جہاں جہاں مریم صاحبہ کو ریلیف ملتا ہے وہاں عدالتیں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں، جہاں نواز شریف صاحب کو ریلیف مل جاتا ہے عدالتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ اداروں کو ملائن کرنے، بلیک میل کرنے، اداروں کو زیر کرنے، اداروں کو نیچے لگانے کا ایک جو عمل ہے، یہ بنیادی طور پہ ہمارے تمام سیاستدانوں میں ہے۔ میں صرف نواز شریف صاحب کی بات نہیں کرتا، نواز شریف صاحب تو بہت اگریسو لیول پہ چلے جاتے ہیں نا، امیر المومنین کی حد تک کہ کوئی ان کے خلاف بات کرے، اور کیوں کرے۔ یہ عمران خان صاحب کے اندر بھی یہ چیز ہے، کوئی ادارہ بات کرے، کوئی عقل کی بات کرے، وہ وہاں پہ اٹ جاتے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہے، اپوزیشن کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں تو بڑے فرشتے اور بڑے نیک ہوتے ہیں، جب ہی یہ دوسری سائڈ پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ فرونیت کا وہ لیول ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ ڈیموکریٹک اقتدار میں آتے ہیں تو یہ ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو ڈکٹیٹر کبھی ٹیک اوور کر لے تو وہ ڈیموکریٹ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک سین چل رہا ہے اس ملک کے اندر، دائرے کا ایک سفر ہے۔
کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. لیکن اصل چیز جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی تقریر، مریم صاحبہ کا سٹانس تازہ ترین، ساق انصار کی آڈیو اور رانا شمیم چیف جج کا بیان الفی، یہ 4-5 چیزیں وہ ہیں جو عدالتوں کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جس سے نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کی جو ڈیل کی باتیں تھیں وہ بیچ میں رہ گئی ہیں، وہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکی. دوسرا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ بات تو درست ہے کہ نون لیگ کی اگر ڈیل ہو جاتی، نون لیگ کو سیف ایگزٹ مل جاتا، جیسے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بری کیا جائے، ان پہ الزامات واپس لیے جائیں، ان کو نہا دہلا کے صادق امین بنا کے پوتر بنا کے صاف ستھرا واپس لایا جائے، سر پہ بٹھایا جائے اور چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنایا جائے. تو وہ چیز مکمل نہیں ہو سکی. مطالبہ تھا ان کا، نیگوسیشن بھی چلتی رہی بڑی سیریس، اور وہ چیزیں پوری نہیں ہو سکی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عدالتوں کے اوپر اب فل چڑھائی کر دی گئی. لیکن دوسرا اس کا پہلو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پائی جاندہ ایک طرح کنڈا کاڈی لو، جو ہونا ہے ایک دفعہ ہو ہی جائے تو اس تو بعد میں کراں گا کی کرنا ہے. تو یہ لڑائی ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. آگے کچھ عرصے میں الیکشن ہے. تو یہ ساری سچویشن میں عمران خان صاحب خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ریلیشن اسٹیبلشمنٹ سے کافی خراب ہو گئے تھے. اب یہ سیاست، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سیاست ایک بڑا برہم کھیل ہے، اور سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. یہ ایک ضرورتوں کا اتحاد، ضرورتوں کا ریلیشن، ضرورتوں کے تعلق ہوتے ہیں. ایک ہی وقت میں ایک صاحب ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، دوسرے وقت میں وہ خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک ضرورتوں کا اس طرح تعلق ہے، جس طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں. تو نون لیگ اور اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کو ایک ایسی دیوار کے ساتھ لگا رہی ہے کہ واقعی ان کے پاس اس کے علاوہ چوائس کوئی نہ بچے. اور ایک بار پھر سچویشن ایسی پیدا ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کے سخت سٹانس کی وجہ سے، جو آسما جہانگیر کے فنکشن میں ہوا، جو علی احمد کرد نے کیا، جو جرنلسٹ کا ایک خاص گروپ کر رہا ہے، جو وکلا کا ایک خاص گروپ کر رہا ہے، اور جس طرف چیزیں جا رہی ہیں، اور کوٹوں کے اندر جس طرح نون لیگ نے چڑھائی کی ہوئی ہے، اس سے نون لیگ کی فرسٹریشن، پریشانی بھی یہاں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نون لیگ کا کام نہیں بنا. کام بنا ہوتا تو وہ چپ کر کے عدالتوں سے ریلیف لیتے. اتنی عدالتوں سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور اب عدالتوں کی بھی سروائیول کا مسئلہ بن گیا کہ عدالتوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ کس طرح سروائیو کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان کو بیہیو کرنا ہے کہ وہ موجودہ حالات کو کس طرح اپنے حق میں کیش کرواتے ہیں. یعنی نون لیگ کی غلطی ان کی خوبی کیسے بن سکتی ہے، پہلے بنی تو نہیں، خیر اب کیسے بن سکتی ہے. کیا وہ ضد سے باز آ جائیں گے؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ سے باز آ جائیں گے؟ کیا وہ فیض صاحب کے ساتھ جس طرح وہ سارا معاملہ لے کے چل رہے ہیں ان سے باز آ جائیں گے؟ کیا وہ اداروں کے لیول پہ عزت رسپیکٹ دیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ دوبارہ سے ان کی سپیس، ان کی چیزیں وہ ساری بہتر ہو سکتی ہیں. جو ناراضگی تھی، جو چیزیں خراب ہوئی تھیں، وہ حالات و واقعات نے ایک بار پھر عمران خان کے پڑھنے میں پھینک دی ہیں. اب آپشن پھر ان کے پاس ہے کہ وہ چیزوں کو ریپیئر کریں، بہتر کریں، اور نون لیگ کی اور اپوزیشن کی جو لڑائی ایک نئی شروع ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا عدالتی اداروں کے ساتھ، اس کو وہ لاجیکلی اپنے حق میں کیش کر سکتے ہیں. تو یہ ایک نیا سینیریو ہے، لیکن مجھے امید کم ہے کہ خان صاحب ایسے کوئی وزڈم کے فیصلے کریں. لیکن میں تجزیہ چونکہ کر رہا ہوں کہ کس کو فائدہ ہو سکتا ہے، کس کو نقصان ہو سکتا ہے، تو ہماری گفتگو کا کوئی فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، کوئی اس کو نظر انداز بھی کر سکتا ہے، ان کی اپنی مرضی ہے. ہم تو حق بات، سچ بات، اور جو بیلنسڈ بات، جو درمیانی بات ہے، جو صحیح بات ہے، وہ کہتے رہیں گے. اپنے میزبان ذوالفقار رات کو اجازت دیجیے. پروگرام اگر پسند آئے تو اس کو آگے شیئر ضرور کریں، اور بیل آئیکن کے اوپر پریس بھی کر دیں، اور پروگرام کو اور چینل کو خاص کر سبسکرائب بھی ضرور کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.